Hello friend, CSS PMS material available here. YouTube चैनल, इस चैनल पे आपको मैं आसान उर्दू में करके हर एक CSS का टॉपिक, पाकिस्तान हिस्ट्री का, ऐसे एंड इस्लामियात 12 सब्जेक्ट्स में अपलोड करूँगा, आसान उर्दू में और इंग्लिश में। अब आप देखें कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के क्या काज थे, क्या कारण थे, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये जंग हुई थी। तो इसका पहला काज है पॉलिटिकल, दूसरा है रिलीजियस, तीसरा है सोशल, चौथा है मिलिट्री आर्मी, पांचवा है इकोनॉमिक। उसके बाद कंक्लूजन। आप देखें कि ये लिखा हुआ है कि बहुत से कारण थे वार ऑफ इंडिपेंडेंस के। इसको डिवाइड किया जा सकता है पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री, इकोनॉमिकल, सोशल लॉस। हाँ ठीक है। तो 5 काज हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल वजह क्या थी, किस पॉलिटिकल में क्या था कि जो पॉलिटिकल काज बना, ये आपको बैकग्राउंड में, ये मैं पहले लेक्चर आपको दे चुका हूँ, शायद यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ये वार का ये दिया था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस का पॉलिटिकल काज क्या था। तो पॉलिटिकल काज ये था, जिनका मुल्क है उनको 20% हुकूमत दे दी गई, और जिनको जो बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं उनको 80%। तो पॉलिटिकल काज में ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, उसने उस वक्त उसका मकसद था सब इंडिया की जो स्टेट सी रियासत थी उस पर कब्जा करना, रियासत पर कब्जा करना। ये स्टेट बड़ी बड़ी जो कि जैसे कि अवध, तंजौरा, झांसी, और बहुत नाम है, बहुत स्टेट थी बड़ी बड़ी जहाँ के बड़े बड़े रूलर भी थे, उनको हटाकर अपनी हुकूमत करते जा रहे थे अंग्रेज ETC। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, और ऐसा ऐसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कब्जा कर लिया उन्होंने। तो इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, कहते हैं, जिसके जरिए इंडिया में, आपको ये इंग्लिश में भी दिखाता हूँ, इंडिया की जो रियासत थी उन पर कब्जा करना था कंपनी के जरिए, ठीक है। इंडिया की रियासतों पर एक एक पर कब्जा करना, पूरे बरसगीर पे बहुत सी हुकूमत थी, प्रिंसली स्टेट थी, बहुत सी रियासतें थी, तो कब्जा करना था कंपनी के जरिए। इस सूरत में जब एक बादशाह, सल्तनत किसी भी किंग की, एम्परर जो बादशाह होता है किसी स्टेट का, वो अगर फौत होता है तो उसकी औलाद नहीं है, तो वो इससे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए वो कंपनी को स्टेट चली जाएगी, उसका बादशाह फिर वो हुक्मरानी संभालेगा, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया संभालेगी, मतलब कि वो इंडिया की, उसकी औलाद नहीं है तो इस केस में वो स्टेट कंपनी के अंडर आ जाएगी, ठीक है, कब्जा हो जाएगा कंपनी का। तो इस सिस्टम ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिस्टम ने, कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिस्टम ये एक पॉलिटिकल कास्ट था एक किस्म का, कि जिनका मुल्क है उनके मुल्क को आकर बाहर से उन पर हुकूमत, और जिनका मुल्क है उनके ऊपर ऑर्डर चला रहे थे, ठीक है। उनको 20% हुकूमत दे दी थी, खुद 80% हुकूमत कर रहे थे। इतनी मतलब कि वो दादागिरी कर रहे थे अंग्रेज। तो इस ऐसे सिस्टम ने
وہاں پر رولرز تھے، کچھ رولرز کے نام میں یہاں پر لوں گا جو مشہور تھے جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، تو وہ تھے، اس سسٹم نے نانا صاحب کو بھڑکا لیا۔ اس سسٹم نے، نانا صاحب تھے، رولرز تھے، اس کو اس ڈاکٹرن آف لیپس والی سسٹم نے بھڑکا لیا تھا کہ جو انڈیا کی ریاست ہے نا، ڈاکٹرن آف لیپس کے ذریعے یہ سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ اس کے ذریعے انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ قبضہ اس پہ کرتے جا رہے تھے اس سسٹم پہ۔ اگر کوئی رولر تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا ہوگا نا، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو دوسرا کوئی اس کو اسٹیٹ کو اس کا بادشاہ ایمپرر دوسرا کوئی نہیں بن سکتا، وہ کمپنی کے پاس آ جائے گی، وہ برطانیہ کے پاس آ جائے گی۔ یہ تھا ڈاکٹرن آف لیپس کا سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ سسٹم تھا نا، نانا صاحب جیسے بڑے رولرز، بہادر رولر تھے مسلمان، تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جنگ لڑے۔ تو یہ جو نانا صاحب تھے نا، یہ آپ نے ادھر دیکھا، یہ لکھا ہوا ہے، نانا صاحب کو اس سسٹم نے بھڑکایا، رولر تھا نانا صاحب۔ تو آپ دیکھیں، یہ نانا صاحب پیشوا باجی راؤ سیکنڈ کے گود لیے بیٹے تھے۔ پیشوا راؤ باجی یہ بادشاہ تھا کسی زمانے میں، یہ اس کا گود لیا بیٹا تھا نانا صاحب، ٹھیک ہے، بیٹا تھا۔ اور لکشمی بائی جو کہ رانی تھی جھانسی کی، کمپنی نے اعلان کیا کہ مغل ایمپرر بہادر شاہ ظفر، اس وقت مغل ایمپرر بہادر شاہ تھا، کمپنی نے پھر اعلان کیا، پولیٹیکل کاز چل رہا ہے، آپ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ پولیٹیکل کاز کیا تھا۔ تو مغل ایمپرر بہادر شاہ ظفر تھے، اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی فیملی کو فورٹ سے، مطلب کہ بادشاہ کی اپنی سلطنت سے، جہاں پر اس کی حکومت تھی، جہاں پہ اس نے فورٹ بنایا تھا جس کو ریڈ فورٹ کہا جاتا ہے، تو ریڈ فورٹ سے باہر نکل جائے۔ اور ریڈ فورٹ مطلب کہ بادشاہ کی جو ہوتی ہے گھر بنگلہ ہوتا ہے جہاں پر بادشاہ اپنی حکومت اسٹیٹ کو چلاتا ہے، جیسے پاکستان میں فیڈرل بورڈ ہے، رن کر رہا ہے سارے پاکستان کو، تو ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ریڈ فورٹ سے باہر ہو جائے، نکل جائے، اور اس کے سکسیسر کو بھی منع کر دیا گیا۔ مطلب سکسیسر وہ ہوتا ہے جو کہ بادشاہ کے بعد، بادشاہ کی آنے والی نسل جو کہ حکومت کو سنبھالے گی، جو کہ بیٹا اگر اس کا ہے تو وہ بادشاہ کی گدی پر، بادشاہ کی سیٹ پر آ کر بیٹھے گا، وہ ہوتا ہے ایک سکسیسر، ٹھیک ہے۔ تو ان کو منع کر دیا کہ اس کے بعد بادشاہ کے ڈیتھ کے بعد اس کا ٹائٹل یوز نہیں کرنا، اور اس ریڈ فورٹ سے مطلب کہ بادشاہ کی سلطنت تھے وہاں چلے جانا، وہ پھر برٹشرز اپنے قبضے میں کر لیتے، لقب استعمال سے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں تو ان تمام کوششوں نے ہندو اور مسلمان دونوں کو، ہندوستانیوں کو الگ کر دیا، جنہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان اور ہندو نے محسوس کیا کہ وائٹ مینس انگریز ارادہ کر رہے تھے ان کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کا۔ اب نیچے یہ ریلیجس کاز ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ فکر کرتے تھے اس وقت انڈینز، مسلمان، انڈینز لوگ اپنے مذہب مسلک کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، رسموں کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہندو ان کے لیے بہت زیادہ پاک چیز تھی، کیا تھا وہ؟ عقیدہ تھا ان کا۔ پر جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا، یہ ان کو احساس ہوا کہ کمپنی کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہی ہے، یہ ریلیجس کاز چل رہا ہے۔ اب یہاں سے کہاں سے؟ اس دور میں بہت زیادہ فکر کرتے تھے کس کی؟ اپنے مذہب کی۔
میں نے سوشل کاز، پولیٹیکل کاز کہا ہے، تو پولیٹیکل کاز میں نے ڈسکس کر لیا، یہاں سے اب ریلیجیس کاز اسٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذہب اور مسلک کے ان کے لیے بہت پاک چیز تھی، ان کا عقیدہ تھا، پر جب انہوں نے ریئلائز کیا، ان کو احساس ہوا کہ کمپنی کرسچنٹی کو پروموٹ کر رہی ہے، عیسائیت کو پروموٹ کر رہی ہے، مطلب کہ اس برِ صغیر میں، انڈیا میں اپنی کرسچنٹی، مطلب کہ کرسچنٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اور ہر کسی کو اپنے مذہب میں تبدیل کر رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کو دو، عیسائی سکھ بہت لوگ تھے عیسائیت میں، ان کو کنورٹ کر رہے تھے، ان کے زمین پر اپنا مذہب پھیلا رہے تھے سب کنٹیننٹ میں۔ تو یہ ان کو غصہ آ گیا، کن کو؟ ہندو اور مسلمانوں کو اس سسٹم نے غصہ دلا دیا۔ حقیقت میں کرسچنٹی پھیلائی جا رہی تھی پوری انڈیا میں برٹش گورنمنٹ کے ذریعے، اینڈ 1855 میں ایڈمنڈ دعویٰ کیا، اعلان کیا، بیان کیا کہ پوری انڈیا میں ایک ریلیجن ہونا چاہیے، وہ ہے کرسچنٹی۔ اسی طرح سے کچھ سوشل لاس بھی تھے۔ اب سوشل لا، ٹھیک ہے، ریلیجس لا میں ہو گیا کہ وہ اپنی کرسچنٹی کو پھیلانا چاہتے تھے، مذہب کو، دوسرے مذہب کو ختم کروانا چاہتے تھے، تو کچھ ایسے انہوں نے لا بنائے تھے جیسے کہ ہندو مسلمانوں کو ہرٹ کر رہے تھے۔ سارا اس میں ڈسکس کیا ہے، میں انگلش میں لاسٹ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو کچھ سوشل لا تھے، اب سوشل کاز شروع ہو رہا ہے جنگ کا، انٹروڈیوس کروائے تھے۔ انڈیا کے غصے کو بڑھانے کے لیے انڈینس جو لوگ تھے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو بھی بہت لوگ تھے، اس میں عیسائی تو انگریز تھے، غصہ بڑھانے کے لیے ایڈڈ فیول ٹو فائر۔ مثال کے طور پہ سوشل میں جو انگلش گورنمنٹ تھی، برطانیہ حکومت نے بینڈ کی تھی ستی، ہندوؤں کی رسم تھی، کسی عورت کا ہسبینڈ مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کی وائف کو زندہ جلایا جاتا تھا، یہ انڈیا کی ہندوؤں کی ایک رسم تھی، لیکن برٹش انڈیا نے اس رسم کو کہا ختم کرو، عورت جو اس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے اس کو ستی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انڈینس کی جو رسم تھی، ستی کا مطلب ہے کہ ہندوؤں کی اگر کوئی ہسبینڈ کسی عورت کا مر جاتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ اس کی زندہ وائف کو جلایا جاتا تھا، یہ ستی ہے، سسٹم، رسم ہے، رواج ہندوؤں کی۔ تو برطانیہ والوں انگریزوں نے انہیں کہا کہ یہ ستی والا سسٹم بند کرو، اور جو کہ ودوا ہے، جس کا ہسبینڈ مر گیا ہے، اس کی ری میری کراؤ۔ یہ لا انٹروڈیوس کرایا کہ اس لڑکی کی پھر سے دوسری شادی کرواؤ، یہ برطانیہ نے لا دیا تھا۔ اس لاس نے بری طرح سے ہندوؤں کی فیلنگز کو ہرٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کی رسم تھی، اس کا مذہب تھا۔ فوج میں اب ملٹری کاز ہے، فوج میں ملٹری کا سیٹ اپ میں انہوں نے کچھ ریگولیشنز انٹروڈیوس کروائے تھے، جو ریگولیشنز مطلب کہ ایک قسم کے قانون بنائے تھے جو انڈیا کے مذہب کے جذبات کو زخمی کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ فوجی قانون کے انڈر انڈین فوجی کو جو انہوں نے اپنے فوج میں بھرتی کرتے، ان کو منع کیا گیا، انکار کیا کہ تلک ماتھے سے ہٹایا جائے، اور ریگولیشن یہ انڈینس لوگوں کو احساس دلایا کہ ان کے عقائد خطرے میں ہیں۔ ایسے انہوں نے ملٹری میں
फौजी भर्ती करते जो कि इंडियंस थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे। उनके मज़हब के साथ मिलिट्री का ये बना कि देखो आप, जब भी अंग्रेज़ों ने इंडिया की किसी भी स्टेट को अपने कब्ज़े में करना था तो वो अंग्रेज़ उनकी आर्मी को ख़त्म करते थे और उनके मकामी सिपाहियों को नौकरी से निकाल देते थे। जब अंग्रेज़ किसी स्टेट पर कब्ज़ा करना चाहते ना, अगर उनकी अपनी फ़ौज है उस स्टेट की, तो उनको क्या करते, उनको ख़त्म करते थे पहले, और उसके बाद जो उनके स्टेट्स के लोग अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी, अपनी फ़ौज में भर्ती किए थे, उनको जॉब्स दी थी, तो फिर उनको जॉब से निकाल देते, फिर उनको फ़ौज से निकाल देते, फिर उस एरिया के लोगों को पीछे करते जैसे कि उनको हराया जा सके आसानी से। तो ये उनके कारण थे वार के। ये इंडिया मुसलमान जो रहते थे उनके साथ ऐसी बदसलूक की, ऐसे उनके लॉस, उनके मज़हब, उनके सोशल, उनकी इकानमी को तबाह करना, उनकी हुकूमत उनसे छीनना, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेट्स पर कब्ज़ा करना, ये सारे काजेज़ बनते जा रहे थे। और आखिर में गुस्सा आ गया किसी एक को तो फिर गोली चला दी, तो ये जंग शुरू हो गई। मंगल पांडे ने पहले गोली चलाई थी, ऑफिसर्स को मार डाला, जिनकी वजह से ये जंग हुई। अब आगे देखें, इस गुलामी के बाद दूसरा झटका जो मकामी फौजियों को लगा, उठाना पड़ा, वो था बेरोजगारी का था। इस बेरोजगारी की वजह से इंडियंस को फॉरेन इन्वेडर्स मतलब अंग्रेज़ों ने, इसके अलावा अंग्रेज़ों ने हमेशा इस तरह से अंग्रेज़ों ने नाइंसाफ़ी की फ़ौजियों के साथ, इंडियन सोल्जर्स और अपने फ़ौजियों की बात यहाँ पर मैं करूँगा। इंडियन फ़ौजी सोल्जर्स के साथ कैसा बर्ताव करते थे जो उन्होंने अपनी फ़ौज में भर्ती किए थे, मिलिट्री में भर्ती किए थे, और अपने फ़ौजियों, अपने अंग्रेज़ फ़ौजियों के साथ, सोल्जर्स के साथ कैसा बर्ताव उनका था। ये मिलिट्री का चल रहा है। फ़र्क रखा मतलब अपने फ़ौजियों को अच्छा ट्रीट करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। ट्रीट मतलब सलूक। इंडियंस के साथ नाइंसाफ़ी करते थे सैलरीज के लिहाज से भी, और अपने फ़ौजियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देते थे। हमें आवाज़ देखें। 5वां, वार ऑफ इंडिपेंडेंस का काज विथ द रिजल्ट एट डेट, नतीजा ये निकला, मायूस सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का इरादा कर दिया। इकोनॉमिक काज की बात करते हैं। माशी वजूहात से भी थी, क्या थी? माशी वजूहात थी मुग़लों के दौरे हुकूमत में तमाम अहम ओहदों पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू को भी रखा जाता था। ये इकोनॉमिक काज में बात हो रही है कि जब मुग़लों की हुकूमत थी ना, तो कैसे मतलब कि वो बराबर ही रहा, हर किसी को बराबर रखा था उन्होंने, तो बल्कि हिंदुओं को भी रखा जाता था। मतलब कि उनको आला ओहदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर हुकूमत में जो ऑफिसर होते हैं, क्लार्क होते हैं, इसी तरह से आला ओहदे होते हैं। सिर्फ नौकर और पियोन की जॉब नहीं, इंडिया वालों को, हिंदुओं को भी मुसलमान की हुकूमतों में उनको आला ओहदे दिए गए थे। अब आप देखें कि अपॉइंट किया जाता, अपनी फ़ौज के अंदर भर्ती किया जाता, लेकिन अंग्रेज़ों ने मुसलमान और हिंदुओं को नाकाबिल एतबार समझा, उन पर यकीन एतबार नहीं था। नाकाबिल एतबार समझा जाता था हिंदू और मुसलमानों को। नतीजन
اس کا اس لیے نتیجہ یہ نکلا تمام اعلیٰ عہدوں پر انگریز کے پاس، تمام اعلیٰ عہدے جو تھے نا انگریزوں کے پاس تھے، اور انڈینس مقامی لوگوں جو کہ بر صغیر کے رہنے والے تھے، مقامی مطلب کہ بر صغیر نیٹو، وہ باہر سے آئے تھے انگریز لوگوں کو، یا تو بے روزگاری، اور برطانیہ کے انگریز تھے جو کہ انڈیا میں آئے تھے قبضہ کرنے، ٹھیک ہے، بے روزگار کر دیا کنہوں نے، انہوں نے لا بنائے۔ تو اب بات ہو رہی ہے یہاں پر اکنامک کاز کی، نتیجے میں تمام اعلیٰ عہدوں پر انگریز کے پاس تھے، انڈینس مقامی لوگ تھے، یہاں تو بے روزگار کر دیا گیا ان کو، یہاں تو ان کو اپوائنٹ کرتے، بھرتی کرتے سب سے لو لیول والی، نچلے طبقے والی سطح پہ، اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس میں نچلے طبقے لو لیول میں ان کو اپوائنٹ کرتے۔ دا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ٹریڈ سے دولت کمانے کے لیے بے چین تھی، یہاں پر مال تھا، اس وقت انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، انڈیا کو اس سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ صرف ٹریڈ اور مال کے لیے ہے، را مٹیریل پیدا کرنے کی زمین سے زیادہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کے لوگوں کو کوئی عزت کوئی چیز نہیں دیتی۔ را مٹیریل مطلب کہ یہاں سے وہ کاٹن لے کے جاتے، کپاس جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہاں سے مسالے لے کے جاتے، وہاں پر فیکٹریوں میں وہ زبردست چیزیں تیار کرتے ان سے، کیونکہ بر صغیر میں اس وقت مسلمان، ہندو، سکھ، بہت لوگ اور بھی تھے، ادرس مطلب مذہب کے لوگ، ان کے پاس اتنی انڈسٹریز جہاں اتنی فیکٹری جہاں اتنا ٹیلنٹ جہاں اتنی تعلیم نہیں تھی کہ وہ اس را مٹیریل کو کوئی اچھی چیز پیدا کر سکے، وہ صرف پیداوار کرتے تھے، لینڈ کی زمینیں پر کام کرتے تھے، پیداوار کرتے تھے فصلوں کی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں انگریز، یہاں پر کپاس کاٹن کو لے کے جاتے، وہاں پر ان کے کپڑے بنا کے بہت اچھے اور یہاں پر سینڈ کرتے، یہاں پر یہ کاٹن یہاں سے انڈیا سے 1 روپے میں لے کے جاتے ہیں اگر، تو واپس آ کر وہ کاٹن ان کو 10 روپے میں دیتے، ان کا کپڑا بنا کے اتنی مہنگی دیتے، پھر ایسے برطانیہ والے کما رہے تھے، اسی لیے یہ اکنامک کاز میں اگر ہم بات کریں تو اسی لیے یہ را مٹیریل یہاں سے لے کے جاتے، را مٹیریل کا مطلب ہے یہاں سے وہ چیزیں لے کے جاتے جیسے کہ کپاس ہے، جیسے کہ مسالے ہیں، پر یہاں سے را مٹیریل مطلب کہ وہ مٹیریل جو کہ ابھی تیار نہیں ہوا، ایسے ہی بنا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو لے کے وہاں پر پیداوار ان کے چیزیں بناتے، پیدا کرنے کی زمین سے علاوہ اس کو زیادہ کچھ نہیں سمجھا، انڈسٹری کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے سبسیڈری سسٹم سے ایڈیشنل ٹیکس لگائی گئی۔ اب یہ سبسیڈری سسٹم بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا کس میں، اکنامک کاز میں، ٹھیک ہے، لڑائی کا جو بنی نا، اس نے انگریزوں نے سبسیڈری سسٹم بھی یہاں پر انٹروڈیوس کرایا تھا، ایڈیشنل ٹیکسز بھی لگائی گئی تھی کاشت زمینوں پر، مطلب کہ انکلٹیویٹیڈ لینڈ، مطلب کہ بنا پیداوار والی زمین، جو کہ جہاں پر فصل نہیں ہوتا، ان زمینوں پر بھی اس سسٹم کے ذریعے جو سبسیڈری سسٹم تھا، اس میں انکلٹیویٹیڈ لینڈ پر زیادہ ٹیکسز لگائی، جس نے آگ کر پیٹرول ڈال کے آگ کو بھڑکایا اور اکنامکلی ٹربان کر دیا، اکنامکلی تباہ کر دیا، ڈیواسٹیڈ کر دیا کامن انڈینس کے، مطلب کہ جو کہ انڈیا میں رہنے والے ہندو، مسلمان جو اور تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، صوفیز تھے، بہت سے لوگ موجود تھے، بہت سی قومیں آباد تھیں انڈیا میں، ان سب کو انگریزوں نے تباہ کر دیا اکنامکلی۔ ان وجوہات کے علاوہ ایک فوری امیڈیٹ جلدی میں جو کاز بنی جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑ گئی، وجہ بھی تھی جس نے ہندوستانیوں کو جنگ پر مجبور کیا۔ لارڈ کینن، لاورنس اینڈ سعید احمد خان کا کہنا تھا کہ
یہ سب سے اہم کاز تھی جو 1857 کے ابتدائی دور میں انٹروڈیوس کروایا گیا ایک نیو ریفل، مطلب کہ 1857 میں جو امیڈیٹ کاز بنانا جس کی وجہ سے جنگ ہو گئی۔ سالوں سے ان کے مذہب کے ساتھ ان کے سوشل ان کے ہر چیز تباہ، انڈیا والوں کو تباہ یہ کرتے آ رہے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے آ رہے تھے، وہ پیچھے ہوتے جا رہے تھے، ان پر قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ تو ایک انگریزوں نے غلطی کی کہ اینفیلڈ ریفل انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، نیو بنائی انہوں نے انگریزوں نے، جو کہ اپنے فوجیوں کو دیتے۔ ان کے کارٹیجز تھے، کارتوس تھے، جانور کی چربی سے ڈھکے ہوئے، جو کہ کاؤ یا بور کے تھے، مطلب کہ کاؤ مطلب گائیں اور بور مطلب سور۔ ان کارٹیجز کو استعمال کرنے سے پہلے یوز کرتے تھے ٹیتھ سے، دانتوں سے چبا کر ان کو ہٹایا جاتا، پھر اس کو بندوق میں لوڈ کر کے پھر گولی چلتی۔ تو اس کارتوجز کو ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے لیے گائے پاک ہے، ہم اس کو منہ میں نہیں لے سکتے، اس کو دانتوں سے نہیں کاٹ سکتے۔ اور مسلمانوں نے کہا، جو فوج میں بھرتی کیے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی اس کو نہیں کاٹ سکتے دانتوں سے، کیونکہ سور ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ سور اور کاؤ کی چربی سے بنی ہوئی تھی گن، پھر اس کو دانتوں سے کاٹنا تھا، پھر بندوق میں ڈالنا تھا، پھر گولی چلانی تھی، ایسے اس کارتوجز کو یوز کرنا تھا، اس کارتوس کو یوز کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاز بنی، امیڈیٹ کاز، جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے لیکچرز میں، اپنے آپ نے نہیں دیکھے تو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آسان اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یا انگلش میں بھی سینڈ کرتا ہوں، دیکھیں آپ لاسٹ میں۔ کاؤ پاک ہوتے ہیں اردو ہندو کے لیے، کیوں نہ کہ سنس جب کاؤ پاک ہوتی ہندوؤں کے لیے اور پگ حرام تھا مسلمانوں کے لیے، دونوں نے، ہندو اور مسلمانوں نے انکار کیا اس رائفل اٹھانے سے، لیکن ان کے جو برٹش آفیسر تھے انہوں نے ہندو اور مسلمس کو فورس کیا، زبردستی کرتے رہے، جس نے ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک جتنا غصہ دلایا، اور اس طرح ان تمام وجوہات نے ہندوستان میں جنگ کو بھڑکا دیا، جس سے ہم 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں، وار آف 1857۔ تو یہ جب میں نے بات کی نا، اس کے علاوہ یہ کہا گیا، یہ کنکلوژن تھا، ٹھیک ہے، اس جنگ کا، ان ایڈیشن کے بعد، جہاں پر ان ایڈیشن لکھا ہے نا، اس کے بعد اس جنگ کا کنکلوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ وار آف انڈیپینڈنس کا لیکچر تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تھا پولیٹیکل کاز انگلش میں، یہ تھا ریلیجیس کاز ان انگلش، یہ تھا سوشل کاز ان انگلش، یہ تھا ملٹری کاز ان انگلش، یہ تھا اکنامک کاز ان انگلش، یہ تھا کنکلوژن ان انگلش۔ آل ٹاپک یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، دیکھیں آپ، سوشل پولیٹیکل کاز، اکنامک کاز، ریلیجیس کاز، سوشل کاز، ملٹری کاز، آرمی کاز، اکنامک کاز، کنکلوژن۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ آپ جڑے رہیں، میں آپ کو آسان اردو میں ہر سی ایس ایس کا ٹاپک سینڈ کرتا رہوں گا۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، CSS PMS مٹیریل اویلیبل ہے یوٹیوب چینل۔ تھینک یو، کیپ واچنگ۔